बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि अल्लाह पाक वो हाकमियत आला रखते हैं और वो ताकत का सरचश्मा है। लेकिन जब हम सियासी तौर पे बात करते हैं या मुल्की लेवल पे बात करते हैं तो जो उस मुल्क के अवाम होते हैं, ताकत का सरचश्मा उनको गिना जाता है और उनकी जो है वो मर्जी चलती है। इसी बेस पर और इसी कानून पर ये मुल्क बना था कि जो हिंदू हैं वो मेजॉरिटी में हैं और वो मुसलमानों को तंग करते हैं। लिहाजा हमारे बड़ों ने सोचा कि हमें एक अलहदा जो है वो खित्ता ज़मीन चाहिए जहाँ पे हमारा अपना मुल्क हो, यानी ताकत का सरचश्मा। सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ, अवाम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो ये चश्मा है ये खुश्क है और ये खुश्क हुआ था 1958 में। इस पे बात करेंगे। उसके बाद नजम सेठी, ये बहरूपिये, ये कभी सरकारी मुलाजिम बन जाते हैं, कभी कश्तियों में सैर करते हैं, लेकिन बड़े लोगों के बड़े करीब हैं। उन्होंने इंकशाफ फरमाया है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मरियम सफदर को शहबाज शरीफ पे भी फौकियत देने लगी है कि जो मरियम है वो बिल्कुल 1 इंच इधर उधर नहीं होती और जो बात कही जाती है, जो हुक्म दिया जाता है, मनोअन उस पर अमल करती है और बात सुनती है। तो ये किस तरफ इशारा है कि अब शब्बू पालशी की जगह उसको जो है ना वो रानी साहबा को वज़ीर आज़म बनाने का प्रोग्राम है। एक और रानी भी तैयार है, वो भी कोशिश कर रही है सिंध की। बहरहाल उसके बाद है जी, वकला अब उतने ही जिंदा हैं जितना भुट्टो साहब हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने इंतहाई मायूस कुन जो है वो वकला इकट्ठे हुए, नारे शारे उन्होंने लगाए। लेकिन ये जो पाकिस्तान में बार्स की सियासत है ये टोटली माल की सियासत है, ये टोटली जो है जोड़ तोड़ की सियासत है। आज हामिद खान हस्बे मामूल गैब थे, उनका बहुत बड़ा ग्रुप है और ये बार्स वाले किस तरह जज मैनेज करते हैं, किस तरह फैसले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि ये एक राजवाड़ा है, ये एक गुलूशाला मेला है। यानी यहाँ पे जो है ना वो पाकिस्तान में हर चीज़ इसी तरह है। और एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि पिंडी को रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है और चूंकि कल पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान किया है तो वो एहतजाज वो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा हो सकता है। पाकिस्तान के एटमी हथियार चोरी हो सकते हैं, पाकिस्तान के जो नौजवान लड़के हैं वो मिसाइल निकाल कर ले जा सकते हैं, पेंसिलों की तरह जेब में डालकर। क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई इस वक्त ज़ेर अताब है और पीटीआई को क्रश करना है, पीटीआई की लीडरशिप को क्रश करना है, ये किसी की फरमाइश भी है। और फिर आपको पता है ये मुल्क वैसे भी फरमाइशों पे चलता है, अनाओं पे चलता है, ख्वाहिशों पे चलता है। तो यहाँ पे रेंजर्स और पुलिस और फिर कंटेनर्स, यानी ये अब पाकिस्तान के लिए लाज़िम मुलज़ूम हो गए हैं कंटेनर्स। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि कंटेनर्स लगाकर ये अशराफिया उसके पीछे छुप जाती है। लेकिन मैंने ये भी आपको बताया था कि जिस दिन ओरिजिनल अवाम निकल आई और लीडरलेस अवाम निकल आई, जिसके इम्कानात मुझे तो कम ही नज़र आते हैं। ये हम वो लोग हैं ना कि बंदे बढ़ाएं, लितर मारने वाले बंदे बढ़ा दें, लितर मारें हमें, लेकिन बंदे बढ़ा दें क्योंकि हम लेट हो जाते हैं। तो लेकिन अगर कभी कोई ऐसा मौजज़ा हुआ, आपने बांग्लादेश में देखा कितना जबर था उस डायन का, हसीना वाजिद का, कितनी फस्तायत थी, कितना जुल्म था। हर बड़े ओहदे पर उसका पपेट बैठा था, हर बड़े ओहदे पर उसका बंदा बैठा था। लेकिन फिर जब ओरिजिनल लीडरलेस जब लोग निकले, स्टूडेंट्स निकले, तो वो फिर उसे इंडिया में जाकर पनाह मिली। तो कंटेनर्स हर तरफ लगा दिए गए हैं, उसके पीछे पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान के मालिक, पाकिस्तान के करता धरता, पाकिस्तान के जागीरदार, पाकिस्तान के जिम्मेदार, पाकिस्तान के पीर साहबान, पाकिस्तान के जो है वो गद्दी नशीन साहबान वो छुप जाते हैं। अब भी छुप गए हैं
کہ جی کنٹینر سے پرے پرے جو ہے نا وہ مارو. ویسے بھی DGISPR نے کہا تھا کہ DHA میں دیکھیں آپ جا کے کتنی سیکیورٹی ہے, زبردست انتظام ہے, ہم نے اپنا اگلا جو ہے نا وہ ایک اور نئی دنیا بسائی ہوئی ہے. تو یہ بھی کنٹینرز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی, اور پولیس کو پھر یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی آپ جائیں, ان پہ غرائیں, ان کو کاٹیں, ان کو ماریں, ان پہ جو ہے وہ آنسو گیس پھینکیں, وہ پھر ان کو جو ہے وہ اجازت دے کے بھیج دیتے ہیں. تو بہرحال کل احتجاج ہے PTI کا. یہاں میں پنڈی میں رہتا ہوں, کافی جو ہے نا وہ جوش و خروش پایا جاتا ہے, اور راستہ ہے ہی احتجاج کا لیکن پرامن, اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ PTI والے خود ڈیلے کر رہے ہیں. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ PTI کی قیادت وہ چاہتی ہے کہ عمران خان اندر ہی رہیں تو ہماری دہاڑیاں لگی رہیں گی. آج وکلا کا جو احتجاج تھا, جس طرح جو ہے نا وہ میں نے عرض کیا, وہاں پہ وہ کوئی قابل ذکر جو ہے وہ تعداد نہیں تھی. یعنی سلیمان اکرم راجہ جیسا بندہ, وہ جنرل سیکرٹری ہو پارٹی کا, حامد خان, جس کا جو ہے پاکستان میں 2 گروپ ہیں وکلا کے, ایک گروپ حامد خان ہے اور ایک آسمہ جہانگیر ہے. لیکن آسمہ جہانگیر گروپ, آسمہ جہانگیر کا تو خیر نام رہ گیا ہے, اب صرف چیک چلتے ہیں لمبے چوڑے. وہاں پہ احسن بھون ہے, وہاں پہ اعظم نذیر تارڑ ہے, عطاءاللہ تارڑ ہے, اور ان لوگوں نے اس گروپ کو جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو بارز کی سیاست ہے, یہ جو وکلا کی سیاست ہے, حالانکہ آپ اس سے نہ جوڑیں نا کہ یہ عمران خان کا ایشو ہے. یعنی آئین پہ حملہ کیا جا رہا ہے, سپریم کورٹ پہ حملہ کیا جا رہا ہے, 2 سپریم کورٹ بنائی جا رہی ہیں, مرضی کی سپریم کورٹ بنائی جا رہی ہے, مرضی کے ججز لگائے جا رہے ہیں, قاضی فائد عیسیٰ کو اوپر بٹھایا جا رہا ہے, منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا رہا. تو یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ وکلا کا مسئلہ ہے. یہ PTI کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں, عمران خان کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بارز کی سیاست ہے نا, یہ بڑی گہری ہوتی ہے اور بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے. اس میں سودے ہوتے ہیں, اس میں تاریخیں ہوتی ہیں, اس میں کمپرومائزز ہوتے ہیں, اس میں ججز مینج ہوتے ہیں, اس میں پھر اندر گروپ بندی ہوتی ہے. یہ فلاں کا اسسٹنٹ ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, اس کے تعلقات جو ہے نا وہ فلاں سے ہیں, اس کے تعلقات فلاں سے ہیں. پھر ہاؤسنگ سوسائٹیاں اس میں آ جاتی ہیں, پھر حکومت کے چیک آ جاتے ہیں. بہرحال آج جو نعرے لگائے زندہ ہیں وکلا زندہ ہیں, تو مجھے تو اتنے زندہ لگے جتنے کہ سندھ میں بھٹو صاحب زندہ ہیں. بہت بڑی تعداد وہ وکلا کی وہاں پہ موجود نہیں تھی کہ وہ سپریم کورٹ پہ کوئی پریشر ڈیولپ کر سکیں. لیکن سلیمان اکرم راجہ کا موقف ہے کہ آگے چل کر یہ تحریک زور پکڑے گی, کیونکہ جب ہم پچھلی وکلا تحریک کو دیکھتے ہیں نا, جس طرح یہاں پہ ہر چیز 2 نمبر ہوتی ہے, وہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ پرویز مشرف کو ہٹانے کے لیے مبینہ طور پہ اس وقت کے جنرل اشفاق پرویز کیانی کی آشیرواد حاصل تھی وکلا کو کہ تم آگے لگو اور جنرل مشرف سے جان چھڑو, کیونکہ کیانی نے جو ہے وہ چیف بننا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف اس وقت تک اپنے لاہور کے گھر سے نہیں نکلے جب تک امریکہ نے ان کو یقین دہانی نہیں کرا دی کہ جج بحال ہو جائیں گے. کیانی سی بات ہو گئی ہے, تب نواز شریف گھر سے باہر نکلے اور گجرانوالہ تک آئے تو وہی ہوا جو ہونا تھا. یعنی ججز جو ہے افتخار چودھری سمیت وہ بحال ہو گئے. لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ دوسری طرف کھڑی ہے. اب وکلا اگر نکلتے ہیں تو وہ اوریجنل تحریک ہوگی اس کو سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے, قانون کو بچانے کے لیے, انصاف کو بچانے کے لیے, اور منصور علی شاہ جن کا حق بنتا ہے, جو اوریجنل جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں چیف جسٹس بننا, کیونکہ یہ پہلے پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ان کا بہت زیادہ تجربہ ہے, بہت لائق جو ہے نا وہ جج ہیں, بہت کچھ جانتے ہیں. کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ تو سیدھے وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لگے کیونکہ وہاں پہ جج نہیں تھے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں آ کے ہم پہ مسلط ہو گئے. یعنی قاضی فائد عیسیٰ نے وہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے جو منصور علی شاہ نے یا منیب اختر نے دیکھا, یا جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے. تو بہرحال یہ اب PTI کی جو ہے نا وہ جنگ نہیں ہے, یہ PTI کی سٹرگل نہیں ہے. پھر وکلا نے خود اگر بے وقت ہونا ہے
اور وکلا نے اپنی قدر خود کھونی ہے، کیونکہ بعد میں ان کو کمپرومائز کرنے پڑیں گے، ان کو کسی کی سفارشوں کی ضرورت پڑے گی۔ قاضی فائدی سے مسلط ہو جاتے ہیں نا، پھر ان وکلا کو بھی جو ہے وہ کسی کی پالش کرنی پڑے گی، ان کی پریکٹس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو بہرحال آج وکلا نے جو ہے وہ مایوس کیا ہے، وہ شارع دستور پر اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، لیکن ایک وجہ اس کی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ چونکہ یہ عمران خان کی کال تھی، اس لیے جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے وکلا وہ صرف آئے۔ جب وکلا کی اپنی کال ہوگی، جس طرح لاہور میں کنونشن ہوئے، بڑے کنونشن ہوئے، بڑی اچھی تقریریں ہوئیں، کہ جب وکلا کی اپنی کال ہوگی تو وہ بہت بڑی ہوگی۔ بہرحال وہ دیکھ لیں گے، ورنہ وکلا نہ صرف اپنا بلکہ اس ملک کا بہت بڑا نقصان کر دیں گے اگر یہ سارا تماشا جاری رہا۔ اگر قاضی فائد عیسیٰ کو فری ہینڈ دیا گیا تو پھر ملک میں سپریم کورٹ جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گی۔ پہلے بھی جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ جہاں پہ وہ ترازو تھا نا، ترازو کے پلڑے برابر تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ ترازو ویسے بھی قاضی فائد عیسیٰ نے ہٹوا دیا ہے اور انہوں نے ٹھیک کیا ہے، کیونکہ پلڑے برابر ہی نہیں رہے تو انہوں نے وہ ترازو ہٹا دیا ہے، اور وہاں پہ اب وہ بنیادی انسانی حقوق کا مقبرہ بنا رہے ہیں۔ اپنی طرف سے تو وہ مونومنٹ بنا رہے ہیں، ایک نشانی بنا رہے ہیں، لیکن وہ اب مقبرہ بنتا جا رہا ہے جس میں انسانی حقوق کو وہ دفن کریں گے، چاہے وہ بلے والا فیصلہ ہو، چاہے وہ بلوچستان میں گمشدہ یا لاپتہ افراد ہوں، محرم بلوچ کے ساتھ جو سلوک ہوا، جو عورتوں کے ساتھ سلوک ہوا، جو لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، عمران ریاض کے ساتھ جو سلوک ہوا، تو یہ ایک ایک کر کے وہ بنیادی انسانی حقوق وہ قاضی فائد عیسیٰ اس مقبرے میں دفن کریں گے، اور اس کی ذمہ داری وہ ڈائریکٹ وکلا پر عائد ہوگی کہ وکلا نے اس نازک موقع پر لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد میں نے بتایا آپ کو نجم سیٹھی، یہ جو تھکا ہوا جو ہے نا، وہ جس طرح تھکے ہوئے خسرے ناچتے ہیں، تو یہ بہروپیے ہیں، یہ پارٹ ٹائم صحافی ہیں، یہ کبھی صحافی بن جاتے ہیں، کبھی چیئرمین کرکٹ بورڈ بن جاتے ہیں، اور ان کی خصوصیت کیا ہے، ان کا ہنر کیا ہے؟ ان کا ہنر ہے بڑے لوگوں کی چاپلوسی، بڑے لوگوں کی خوش آمدیں کرنا، حالانکہ بہت زیادہ خدا نے جو ہے وہ رزق دیا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر کہ جی وہ فرما دیا گیا کہ ان کے جو پیٹ ہیں وہ قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہ چاپلوسیوں میں دونوں طرف، یعنی ان کی حسین کے ساتھ ٹھیک ٹھاک دعا سلام ہے، اس کے علاوہ یزیدوں کے ہاں بھی ان کا آنا جانا ہے، تو انہوں نے نیا انکشاف کیا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ، اور پھر یہ خود ساختہ ترجمان ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے ان کو پٹا ڈالیں، یعنی سیٹھی کو پٹا ڈالیں، منیف فاروق کو پٹا ڈالیں، اس کے علاوہ جو ہے انصار عباسی کو پٹا ڈالیں، طلعت حسین کو پٹا ڈالیں، جوید چودھری کو پٹا ڈالیں کہ جی آپ کون ہوتے ہیں ہمارے بیہاف پہ بک بک کرنے والے۔ تو اب انہوں نے تازہ انکشاف کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ مریم صفدر سے بڑی خوش ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مریم صفدر کو شہباز شریف سے بھی اوپر سمجھتی ہے، یعنی شہباز شریف آپ کو پتہ ہے زبان سے چمکاتا ہے، وہ بہت کم استعمال کرتا ہے برش کا، اور زبان سے چمکاتا ہے، ٹھیک ٹھاک چمکاتا ہے، لیکن اس خاتون نے چونکہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اقرار کیا تھا کہ وہ راستہ ہمیں آتا ہے، وہ راستہ ہمیں آتا ہے، اس میں بوٹ پالش کرنے پڑتے ہیں، اس میں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں معافی مانگنی پڑتی ہے۔ چونکہ جب اس نے اظہار کر دیا ٹی وی پہ بیٹھ کے تو سننے والوں نے سنا، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو کہہ رہی ہے، یعنی یہ اپنی سی وی پیش کر رہی ہے کہ جی میں نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے، ہاں تھوڑی سی جو نا ڈھابا یا وہ جو جگہ ہے وہ ہماری مرضی کی بنا دی جائے، یعنی مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، تو پھر دیکھنا کہ میری پالش، پھر یہ شبو پالشیا اور یہ وہ سندھ والا، یہ سارے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو نجم سیٹھی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جو مریم نواز کی پالش ہے نا، وہ اس سے بڑے خوش ہیں، طاقتور، کیونکہ بقول نجم سیٹھی کے کہ وہ ہر بات مانتی ہے، ہر بات سنتی ہے، اور پھر ظاہر ہے اس نے سننا ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ زندگی میں کبھی وزیر اعلیٰ بنتی اگر بات ووٹوں کی ہوتی، ابھی اگر بات ووٹوں کی ہو تو وہ مہر شرافت سے ہاری ہے، اس کو پتہ ہے اس کو کس نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، وہ کس طرح وزیر اعلیٰ بنی ہے۔ پوری پنجاب اسمبلی میں ان کی تعداد اتنی نہیں ہے، مریم کیا کوئی بھی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا تھا، لیکن اگلوں نے جادو کیا،
اگلوں نے جو ہے نا وہ الدین کا چراغ رگڑا، جن حاضر ہوا، جن نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا، تو طاقتوروں نے کہا کہ فارم 47 لے کے آؤ، وہ اتنے زیادہ فارم 47 لے آیا، وہ تقسیم ہو گئے اور یہ جھانسی کی رانی یہ وزیر اعلیٰ بن گئی۔ اب ظاہر ہے اسے پتہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کس طرح رہے گی، یعنی اگر وہ ادھر ادھر کی بات کرتی ہے یا ذرا سی جو ہے نا وہ کوئی اپنی بات کرتی ہے تو وہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے فارم 47 اور میں شرافت کا فارم 45، وہ دور سے دکھا دیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے پھر انٹلیکٹ بھی اتنا ہو کہ میں جیل میں فرائی پان گرم کر کے استری کرتی تھی، عقل کی یہ جو ہے نا وہ حالت ہو، اور جو ہے نا وہ سفارشوں پہ بھی کالج میں داخلے نہ ملیں، تو پھر ظاہر ہے اس نے وہی لائن فالو کرنی ہے جس کی تصدیق جو ہے وہ نجم سیٹھی نے کر دی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مریم سے بہت زیادہ خوش ہے۔ اب مریم سے بہت زیادہ خوش ہے تو اس کا مطلب ہے مریم اور ترقی کرے گی، اور ترقی اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے بعد وزیر اعظم ہوتا ہے، تو اب شاید ہو سکتا ہے کہ شبو پالشی کے ذریعے کی جگہ وہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ اسی طرح فیصلے ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے گولف کھیلتے کھیلتے میس پہ کھانا کھاتے کھاتے اس طرح فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری جو مین سٹوری ہے وہ سٹوری ہے کہ جی طاقت کا جو سرچشمہ ہوتے ہیں وہ عوام ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ نومبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور دو امیدوار ہیں، مین امیدوار اور بھی ہیں گمنام، لیکن دو مین امیدوار ہیں۔ ایک امیدوار ہے جو ہے نا وہ کملا ہیرس، یہ ڈیموکریٹ ہے جن کا انتخابی نشان کھوتا ہے، گدھا ہے، اور دوسرا امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ ریپبلکن سے ہے، ریپبلکن کا انتخابی نشان ہاتھی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ لوگ طاقت کا سرچشمہ کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ ان میں سے دنیا کا طاقتور ترین بندہ بنا دیں گے کسی ایک کو، یا بندی بنا دیں گے۔ اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کرتے ہیں تو اس دنیا میں سیاسی اور دنیاوی طور پہ وہ سب سے طاقتور شخص بن جائے گا لوگوں سے۔ یعنی کوئی 12ویں میں اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، کوئی پیزا پہ کام کرتا ہے، کوئی ہوٹل میں کام کرتا ہے، کوئی ڈانسنگ گرل ہے، کوئی جو ہے نا بار میں کام کرتی ہے، وہ سارے ووٹ ڈالیں گے۔ طاقت کا سرچشمہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ووٹ کر دیتے ہیں ٹرمپ کو۔ یعنی یہ لوگ ہی تھے جنہوں نے سٹنگ پریزیڈنٹ، یعنی پچھلی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر تھے، جو بائیڈن تو صدر نہیں تھے، پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا، اور لوگوں نے بائیڈن کو جتوا دیا، یعنی سٹنگ صدر کو اٹھا کے باہر پھینک دیا وائٹ ہاؤس سے۔ اب سروس بتا رہے ہیں کہ پھر جو ہے نا وہ ٹرمپ کی پوزیشن اچھی ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ لوگ کس کو ووٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے طاقت کا سرچشمہ۔ ابھی تقریباً 20 سال اقتدار کے بعد برطانیہ میں وہ کنزرویٹو پارٹی، ٹوری پارٹی، وہ ہار گئی، لوگوں نے لیبر پارٹی کو ووٹ دے دیے۔ لیبر پارٹی کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، وہ بندہ وزیر اعظم بن گیا، لوگوں نے بنایا۔ اسی طرح امریکہ، یہ ہے طاقت کا سرچشمہ۔ ووٹ گنے جاتے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کو 1 کروڑ ووٹ پڑا ہے، کملا ہیرس کو 80 لاکھ ووٹ پڑا ہے، ٹرمپ صدر ہیں۔ پوری انسانی جو پورے ملک ہیں وہ اس کے فنگر ٹپس پہ آ جاتے ہیں، جس پہ مرضی ہے وہ میزائلوں کی بارش کر دے۔ اختیار کس نے دیا؟ لوگوں نے، چاہے وہ بھیک مانگتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، جو بھی ہے۔ یہ ہوتا ہے طاقت کا سرچشمہ۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ یعنی اگر آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، یا تو آپ طالبان کے رستے پہ چل پڑے نا، ٹھیک ہے، لیکن ایران میں آپ دیکھ لیں، ایران میں بھی یہی ہے۔ ایران میں ہر 4 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں۔ ابھی جو ہے نا وہ شہید ہوئے ابراہیم رئیسی، تو ان کے نئے صدر آ گئے، الیکشن ہو گیا، وہ جیت گئے، عوام نے ان کو صدر بنا دیا۔ اگر آپ نے، یا تو پھر آپ طالبان کے اس پہ چلیں، یعنی اگر آپ نے جدید دنیا کو میٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، تو پھر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اور یہاں پہ عوام نے 8 فروری کو کیا کیا؟ 8 فروری کو انہوں نے جن کو ووٹ دیے ان کے ساتھ ریاست نے دشمنی اپنا لی۔ یعنی اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا کہ ریاست نے عمران خان یا پی ٹی آئی کے ساتھ دشمنی مول لی، یا ریاست نے لوگوں کے ساتھ دشمنی مول لی، کیونکہ ووٹ تو لوگوں نے ڈالے، آپ نے ڈالے، میں نے ڈالے، اور 70% ووٹ ڈالے۔ یعنی الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا الیکشن والی رات
کہ جی پی ٹی آئی 180 نشستیں لے رہی ہے بغیر مخصوص نشستوں کے، اور جب پی ٹی آئی کو 180 پہ مخصوص نشستیں ملتی تو پوری اسمبلی پی ٹی آئی کی ہوتی۔ لیکن کیا ہوا کیا؟ یہ سرچشمہ سوکھا تھا 1958 میں، یعنی ایسا سپرے کر دیا گیا، ایسی دوائی ڈال دی گئی کہ یہ سرچشمہ سوکھ گیا۔ یہ ویسے ایک دفعہ کہا تھا حسن نثار صاحب نے کہ پاکستان میں ہے عوام سرچشمہ، طاقت کا چشمہ ہے، لیکن وہ چشمہ سوکھ گیا ہے۔ اب آپ کو کوئی کہے جس طرح پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں بڑے ٹھنڈے اور میٹھے چشمے ہیں، نتھیا گلی یا ایوبیا وغیرہ کشمیر آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ چشمہ ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھنڈا یخ پانی۔ اب کوئی آپ کو کہے کہ یہ چشمہ ہے لیکن پانی نہیں دیتا، تو پھر ہم کیا کریں؟ اس چشمے کا دیکھتے رہیں؟ پاکستان میں صورتحال یہ ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن ہم نے چشمہ 1958 میں بند کر دیا تھا۔ پھر تھوڑی بہت چشمے نے گڑگڑاہٹ کی، پھر یحییٰ خان نے بند کر دیا، پھر چشمے نے تھوڑی بہت جو ہے نا وہ ادھر سے کوئی قطرے نکلے تو ضیاء صاحب نے بند کر دیا، پھر تھوڑا سے چشمے نے کوئی وہ قطرے نکالے تو مشرف صاحب نے بند کر دیا، پھر مشرف صاحب کے بعد لوگوں کو تھوڑا یعنی لگا کہ وہ جگہ گیلی ہو رہی ہے، چشمے سے پانی کے آثار نکل رہے ہیں، تو باجوہ صاحب نے اپنا بوٹ اوپر رکھ دیا۔ پھر باجوہ صاحب سے جان چھوٹی 8 فروری کو لوگوں نے کہا کہ چلو جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا سب کچھ بھلا کے اتنے مشکل حالات میں لوگوں نے 8 فروری کو پھر ووٹ ڈال دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر چشمہ بند کر دیا گیا۔ تو پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ وہ سرچشمہ عوام ہے جو چشمہ سوکھ گیا ہے، جس کے اوپر بہت لمبا چوڑا اور بہت بھاری بوٹ رکھ دیا گیا ہے۔ یا تو آپ اسے جمہوریت کہیں، یا پھر آپ طالبان کے راستے پہ چلے جائیں، یا آپ یہاں پہ ایک ترمیم کا موسم ہے، ترمیمیں ہو رہی ہیں، آپ ترمیم کر کے فار ایور یہاں پہ مارشل لاء لگا دیں۔ جس طرح آج کل جرنیلوں کی جو ہے نا اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہے، حاضر سروس، ایک حاضر سروس جرنیل کو لیں، اسے جو ہے نا وہ بسم اللہ کر کے وزیر اعظم بنا دیں، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ایک جو ہے نا وہ جرنیل کو 3 سٹار ہو 4 سٹار ہو اس کو صدر بنا دیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ جو ٹنٹا کہ جی ووٹ ڈالو 60 ارب روپیہ خرچ کرو، آرز آ رہے ہیں، پریزائڈنگ افسر آ رہے ہیں، فلیکس چھاپ رہے ہیں، منشور چھاپ رہے ہیں، ان کا فائدہ۔ تو یہ سرچشمہ جو ہے وہ سوکھ چکا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔